अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब रऊफ़ हसन साहब। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक मरतबा फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। ये पार्लिमानी रवायत है कि जब भी नया पार्लिमानी साल शुरू हो तो उसका आगाज़ सदर मुमलिकत के खिताब से होता है, जिसमें वो पार्लिमान को पॉलिसी गाइडलाइन भी देते हैं, उनको राह भी दिखाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं और साथ ही उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से अपना मतम नज़र पेश करते हैं। अब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है और सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली ज़रदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के मुतअद्दिद पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद का निशाना बनाती है। उनको ख़ास तौर पर जो पंजाब की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत से, वफाकी हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसी से नाला नज़र आती है। लेकिन आज आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब मजमूई तौर पर बात की जाए तो एक तरीके से मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार था, सिवाय इसके कि उन्होंने सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे की मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि बतौर सदर मैं ये बात समझता हूँ कि इससे वफाक कमज़ोर होगा, तमाम इकाइयों को शामिल करके उनसे मशावरत करने के बाद इस किस्म का फैसला किया जाए। इसके अलावा ओवरऑल उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और इस दौरान अपोजिशन जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें, उन्होंने शोर शराबा किया। ऐवान में मछली मंडी का मंजर जो है वो ऐवान पेश कर रहा था, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब, उसके ऊपर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में देखेंगे। लेकिन इस पर रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है वो रऊफ़ हसन साहब से जानेंगे। और मौजूदा सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि ईद के बाद एक भरपूर किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी जिसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई वो ये चाहते हैं कि अमल में आए, ऐसा क्यों कर मुमकिन होगा। और आज रात मुमकिन तौर पर जनाब मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मुलाकात करने जा रहा है, वो मामला कहाँ तक पहुँचा उसके ऊपर भी बात करेंगे। रऊफ़ हसन साहब, गुज़िश्ता साल की निस्बत देखें तो आज का खिताब आसिफ अली ज़रदारी साहब का नज़र ये आता है कि हुकूमत के ऊपर जितना भी दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फॉर्म 45-47 के कज़िए का, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि गुज़िश्ता साल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को और हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि वो अपोजिशन के साथ मज़ाकरात करें और मज़ाकरात के ज़रिए एक अफ़हाम तफ़हीम का माहौल बनाया जाए, जबकि आज उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की, कोई सजेशन नहीं आई, बल्कि टू कोट अनकोट मैं आपको बता देता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आइए कौमी मफाद मुकद्दम रखें और ज़ाती व सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखें, आइए अपनी मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें, ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें जो मुनसिफाना, खुशहाल और हमागीर हो। आइए इस पार्लिमानी साल का बेहतरीन इस्तेमाल करें। यह मशवरा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हुकूमत को बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप अपोजिशन को एंगेज करें। आपने कहा है ईसा साहब कि ये बोझ जो है वो ऐसा लगता है कि खत्म कर दिया गया उसने, सदर साहब ने हुकूमत के ऊपर। ये बोझ कभी खत्म हो नहीं सकता। सदर साहब की मजबूरी ये है कि इस मुजरमाना हुकूमत के वो एक फर्द हैं जिन्होंने कि इलेक्शन 8 फरवरी का लूटा हुआ है, मिल के लूटा हुआ है, और वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इस हुकूमत को सपोर्ट करें, इस हुकूमत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस हुकूमत के आगे बढ़ने से उनकी भी आगे बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो लिंक्ड है। अगर वो इस हुकूमत को तोड़ने की कोशिश करेंगे या इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका अपना जो सदारती ओहदा है वो भी खतरे में पड़ सकता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो उनसे उनकी कुर्सी छिन सकती है? वो हुकूमत अगर खत्म होगी तो ये भी खत्म होगी, जो भी उसके बाद जो भी डिस्पेंसेशन आएगी वो अपना सदर लेके आएगी, वो इस सदर को तो नहीं मानेगी। और जो आपने पॉसिबिलिटी नहीं, सदर तो 6 साल का है, मैं उससे भी एग्री करता हूं। सदर तो 6 सदर तो अपनी मुद्दत के लिए है, 5 साल के लिए है। उनको घर भेजने का एक ही तरीका है कि उनके खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक लाई जाए। आप ये कह रहे हैं कि अगर इस नतीजे में हुकूमत खत्म होती है, अगर पीपल्स पार्टी बैक ऑफ करती है, आप लोग आएंगे, आपको लगता है कि आप आएंगे और आप आने के बाद आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक लाएंगे? देखिए, ये आप बहुत इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि उनके पास ऑप्शन क्या है, क्या वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना सकते हैं?
जबकि उसी की सपोर्ट की वजह से वो अपने ओहदे के ऊपर कायम है। या वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत चली जाए, कि और हुकूमत आ जाए? क्या पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सके? या किसी और पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई को आप काउंट आउट कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, तो किसी और पार्टी के साथ मिलकर वो हुकूमत बना। वाकई रिकॉर्ड बुलंदी पर मौजूद है। जो आपने वापस करना है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त और ब्रादर ममालिक जो हैं, उनकी सपोर्ट की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी रींग रही है। ये तरक्की नहीं कर रही, इसको आप तरक्की नहीं कह सकते। एक ऐसा माशरा जो एक ऐसी रियासत जो कि मांगे तांगे के ऊपर चल रही हो, वो उसको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और ये इन्हीं लोगों की वजह से बना है जो पिछले मुल्क के ऊपर 35 सालों से बराजमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जहां पहुंचाया हुआ है, ये तो इसको वहां से डिप से निकालने के लिए भी आपको पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा। और ये जो इनकी पॉलिसीज है, इसकी बेसिस के ऊपर इकोनॉमी इंप्रूव नहीं करेगी। नहीं, लेकिन आपको आपके इल्म में है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि अभी जो मसला है इकोनॉमी का, वो तो इमरान खान ने बारूदी सुरंगें लगाई थी, उन्होंने IMF के साथ कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। जब पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ानी थी 160 से 170, तो 10 रुपये कम करके 50 रुपये 150 रुपये पे कर दी। 5 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ाना था, उस वक्त 5 रुपये कम कर दिया गया, उसको जून तक लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें मौजूदा मसला है। देखिए, अब मैं क्या इस बात का जवाब दूं? ये तो 3 साल से बैठे हुए हैं ना। क्या किया इन्होंने 3 साल से? आज भी ये कर्जे ही ले रहे हैं ना। वही IMF जो है, जिसको कह रहे हैं कि जिसके साथ हमने मिसाइल पैदा किए थे, वही इनको कर्जे दे रही है ना। वही चीन है, वही सऊदी अरेबिया है, वहीं से रोल ओवर्स हो रहे हैं ना। तो ये इनकी ऑप्टिक्स में बच जाया करें। 60 तो जिन शराइत के ऊपर मौजूदा हुकूमत नहीं होती है, तो जिन शराइत पे मौजूदा हुकूमत गई है IMF के साथ डील में, जितने उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है तो मुकम्मल वसूल की जाती है, GST वसूल किया जाता है, बिजली के बिल पे 14-15 किस्म के टैक्सेस हैं, गैस का बिल जिस तरीके से आता है, सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं। बट आपकी जब मौका आता है कि तहरीक इंसाफ उससे या उसकी हुकूमत से भी तो IMF मशावरत करता है इस मामले पर, उसको आप भी तो ओके कर देते हैं, इस मर्तबा भी करेंगे। हमारे पास वो अपने ओके करवाने के लिए नहीं आए टर्म्स एंड कंडीशंस को। हमारे पास जब वो आए थे, जब खान साहब अभी जमान पाक में थे, तो वहां उन्होंने कहा था जी कि उस आप जो इंटरम इनको 1 बिलियन का जो 1.1 बिलियन का जो इनको सपोर्ट मिली थी IMF की तरफ से, उस शॉर्ट टर्म बायलैटरल अरेंजमेंट, शॉर्ट टर्म जी, हमने उसके ऊपर कहा था जी कि हम बिल्कुल जरूर दें इनको पैसे, लेकिन शर्त एक ही है, वो ये है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। फिर वो दूसरी दफा भी आया, दूसरी ट्रांच के ऊपर भी आए, उसके बाद तीसरी ट्रांच के ऊपर भी उन्होंने हमें कंसल्ट किया। उसके बाद हमारे साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो साहब डिस्कस नहीं करने आए थे। वो तो सिर्फ ये चीज थी कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड थे कि जी पाकिस्तान में एक जमहूरी जो हुकूमत है वो आए। यहाँ ये ऑटोक्रेटिक हुकूमत पड़ी है, फाशिस्ट हुकूमत पड़ी हुई है। तो वो आपके मुताबिक जो आपने IMF को बताया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन वक्त पर नहीं हुआ। आपके मुताबिक, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, मुबस्सरीन के मुताबिक इलेक्शन साफ और शफाफ भी नहीं हुआ। फॉर्म 45 और 47 का मामला बैक बर्नर पर जा चुका। ट्रिब्यूनल्स में जो चीज़ें सेटल होनी थी वो उस तरीके से नहीं हुई, ट्रिब्यूनल्स तब्दील हो गए। अब जब IMF आएगा, क्या अब आपके हवाले से आप उनको क्या कहेंगे कि IMF पाकिस्तान को किस्तें इसी तरीके से देता रहे, या अब आप ऑब्जेक्ट करने जा रहे हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है, हम इसमें अपनी हिमायत नहीं दे सकते? व्हाट इज गोइंग टू बी PTI's पॉलिसी? देखिए, PTI एक सियासी जमात के तौर के ऊपर कभी पाकिस्तान के घाटे के सौदे की बात नहीं करेगी। सही। लेकिन ये फैसला पार्टी करेगी कि हमारा स्टांस क्या होगा, हमारी पोजीशन क्या होगी। अगर ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार को तबाह करने के लिए स्पेंड हो रहा है, या पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट, आज आपने पढ़ी है रिपोर्ट जो आई हुई है उसकी, सिविकस की, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान को एक ओप्रेस्ड रियासत के तौर के ऊपर उन्होंने पेश किया है। ये हमारे लिए क्या कुछ इज्जत का मकाम है? और ये पाकिस्तान ओप्रेस्ड रियासत कब से बनी? यही पिछले 3 सालों में हुआ है, खासकर पिछले 1 साल में हुआ है। सही। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? सही। अच्छा, बिफोर आई कम ऑन टू PTI, कर्ज की बेसिस के ऊपर जो अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है, उससे इकोनॉमी की पॉजिटिविटी सामने नहीं आती है।
اس میں صرف ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہم اور زیادہ قرض کے نیچے دبتے جا رہے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اس پر آنے سے پہلے اس سیگمنٹ میں ذرا فائنلی آپ سے پوچھ لوں کہ آصف علی زرداری نے لامحالہ ایک معاملہ تو ہے جس کے اوپر حکومت کو کہا ہے کہ میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، وہ ہے سندھ سے مزید نہریں، سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ. آپ کے خیال میں یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر کنورجنس ہے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، یا آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ یہ صرف کہنے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہیں جو ان کا نمبر آف ووٹس ہے جس پر حکومت کھڑی ہے تو وہ ان کو دباؤ ڈال کر یہ منع بھی کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے جو پوزیشن لی ہے عیسیٰ صاحب، وہ لی ہے اصول کی بنیاد کے اوپر. صدر صاحب جو پوزیشن لے رہے ہیں وہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی بیسس کے اوپر. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر آج یہ کمیٹڈ ہیں اور یہ بالکل وائلیشن ہے، جو فیڈریشن کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو سندھ کو اپنا پانی نہ دے کے جو ان کا رائٹ ہے اس کو ڈینائی کر کے یہ ایک فیڈریٹنگ جو ایک یونٹ ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہ اتنے ہی کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، وہ اپنی سپورٹ کو وڈرا کر لیں. یہ حکومت گر جائے گی، الیکشن کروائیں، دیکھیں کس کے پاس عوامی سپورٹ ہے، کون آتی ہے. صحیح. رؤف صاحب میرے ساتھ رہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد کیا احتجاجی تحریک چلانے میں کامیاب ہوگی، اب تک کیا اس کے حوالے سے پلاننگ ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صدر مملکت آصف علی زرداری کے مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن سے خطاب پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آخری سیگمنٹ میں موجود ہیں جناب قمر زمان قائرہ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. قائرہ صاحب، جو آج صدر مملکت کا خطاب تھا اس میں مجموعی طور پر تاثر یہی ہے، ماسوائے سندھ سے نہریں، دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے وفاقی حکومت کی ڈائریکشن کی، ان کی پالیسیز کی، اس کی ایگزیکیوشن، امپلیمنٹیشن، اس کی تعریف کی ہے. اب ہم اس تعریف کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کارکردگی کا سرٹیفکیٹ سمجھیں، جو صدر ہونے کے ناطے بنتا ہی یہی تھا کہ صدر مملکت اسی قسم کا خطاب کرتے ہیں. عیسیٰ، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صدر صاحب کا خطاب پوری طرح سنا نہ جا سکا. ٹیلی ویژن پہ شور بہت تھا، وہاں ہاؤس میں بھی تھے تو شور بہت تھا، سو آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. ان کی سپیچ میں نے بعد میں ریٹن فارم میں دیکھ کے کچھ پڑھی، ابھی ساری تو نہیں پڑھ سکے جی، لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بھی صدر صاحب نے بیان کرنی ہوتی ہے، اچھے کاموں کی تعریف بھی کرنی ہوتی ہے، اور اگر کچھ رائے دینی ہے، اگر کچھ باتیں کہنی ہے تو صدر صاحب ایک ایلڈر کے طور پہ، قوم کے ایک بڑے کے طور پہ وہ اپنی آراء بھی دیتے ہیں. اس میں انہوں نے دہشت گردی کے ایشو پہ بھی بات کی، انہوں نے اس پہ بھی کیا، اور جہاں پہ تعریف کی وہاں کچھ اعتراض کیے، اور اس اعتراض کے ساتھ وے فارورڈ بھی دیا. یہ نہیں کہا کہ پانی کے ایشو پہ بالکل حکومت بند کرے، بلکہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے اور پراپر فورم پہ اس کو بات کر کے اور اس پہ اتفاق رائے قائم کرے. یہ ایک تاثر تھا، یہی مناسب بات بھی یہی ہے. گزشتہ سال جو انہوں نے رائے دی تھی اس رائے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو اور پارلیمنٹ کو یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ افہام و تفہیم کریں، کوئی طریقہ نکالیں، کوئی بات چیت ہونی چاہیے اور ایک انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے. آج وہ گفتگو نہیں ان کے سامنے آئی، ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا وزیر اعظم کو یا حکومت کو کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. کیا صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے لاسٹ ایئر ایک اپرچونٹی کا دروازہ ایک کھولا تھا، اب اس کا وقت گزر چکا ہے، اب شاید تحریک انصاف سے آپ لوگ انگیج نہیں کر سکتے، یا موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات کو چلانے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوئی راہ باقی نہیں بچی؟ نہیں، انہوں نے میرا خیال ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ان کا سپیچ جو ریٹن فارم میں، اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ بھی کہا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، لیکن اسپیسیفکلی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں کیونکہ وہ مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہے نہیں، لہذا انہوں نے شاید اس کو اس سے پہلے تو ہی کرتے ہوئے بین السطور میں تو یہ کہا، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح شاید بات نہیں ہوئی. اور وہ پی ٹی آئی کے ماحول کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، یا ان کے رویے کو دیکھنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے اسٹیٹ میں وہ نہیں کہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر حکومت یہ کرے گی اور افہام و تفہیم نہ سے ہی کہا گیا، لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے، تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے
سب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے اتفاق رائے کرنے کی بات، اتفاق رائے یہی ہے کہ آپ اپوزیشن اور حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلیں، باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لیں۔ جب ہم صدر مملکت کی تقریر سنتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہم انڈیویجولی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایک آواز نیوز ون۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میرے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف جناب رؤوف حسن صاحب۔ رؤوف حسن صاحب، لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب حاوی ہو گئی ہے، ایک سال تک وہ بیک فٹ پر تھے، ہم دیکھ رہے تھے سیاسی عدم استحکام بھی تھا، نیریٹو پاکستان تحریک انصاف لے کر چل رہی تھی، جیل میں عمران خان کی گفتگو ہوتی تھی، اس پر حکومت کا ریئیکشن آتا تھا، خبریں بنتی تھیں۔ اب 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، ججز کا معاملہ بھی ہو گیا، پیکا بھی ہو گیا، وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ریسنٹلی ڈاکٹر جو ہیں ان کے خلاف بھی جو بھکر سے ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ جو ایشو ہوا، تو اب لگتا یہ ہے کہ حکومت نے تمام چیزیں قابو کر لی ہیں، آپ لوگوں کا ایکسیس بھی نہیں ہے عمران خان تک، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سخت تگ و دو کرتے ہوئے بھی آپ کی جماعت نظر نہیں آتی۔ تو پھر یہ جو عید کے بعد ایک احتجاج کی حکمت عملی خان صاحب نے دی تھی، اس کو ہم ختم سمجھیں یا ابھی اس پہ کچھ جاری ہے؟ دیکھیے جی، ختم کیوں سمجھیں، انہوں نے ایک ڈائریکٹو دیا ہوا ہے اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی مختلف سٹیجز سے گزر رہے ہیں۔ اس میں سٹیپ نمبر 1 یہ تھا کہ ہم نے ایک لارجر کولیشن جو ہے آف ڈیموکریسی لونگ اینڈ کانسٹیٹیوشن لونگ پولیٹیکل پارٹیز، اس کو تشکیل دینا ہے۔ وہ جو لارجر پلیٹ فارم ہے آف پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، وہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ میں بہت ساری پارٹیز نے اپنی سپورٹ کا اعادہ کیا ہے، 1-2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں JOAF بھی شامل ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب باہر گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے ہیں، اور میرا خیال آج رات کو ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہے، اس میں جو اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی جائے گی کہ JUI جو ہے وہ اس احتجاجی تحریک، پرامن احتجاجی تحریک میں بھی شرکت کرے۔ پرنسپل ان کی سپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے جو بھی سٹیپس اٹھائے جائیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ یہ مولانا صاحب نے خود کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ انہوں نے خود فرمایا تھا۔ اب اس کو ہم نے ایک سورٹ آف کانٹریکٹ کی شکل جو ہے وہ دینی ہے، اور وہ آج کی میٹنگ کے بعد، مطلب 1-2-3 میٹنگ جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ تشکیل پا جائے گا۔ جب یہ اتحاد تشکیل پا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو کہ اس اتحاد کے میں شرکت کریں گے، ان کی ان پٹ کے ساتھ باقی جو خد و خال ہیں، باقی جو فیصلے ہیں وہ کیا جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سب مولانا کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ کیسے طے پائے گا؟ مولانا کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ کیسے طے پائے گا؟ مولانا فضل الرحمان کے کچھ تحفظات ہیں، انہوں نے وہ آپ کی لیڈرشپ کو دیے ہیں جو جیل سے باہر ہے۔ اب جیل سے باہر لیڈرشپ اس پر فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ رکھتے ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان تک ان کی رسائی نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کر رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی اور مولانا فضل الرحمان کی دراصل کانسٹیٹوئنسی ایک ہے، انہوں نے ایک ہی جگہ سے الیکشن لڑنا ہے، تو اس وجہ سے یہ نباہ نہیں ہو پا رہا۔ مولانا فضل الرحمان غالباً آپ لوگوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگتے ہیں کہ فیوچر میں الیکشن کیسے لڑیں گے، اگر ہم 2 دوست بن جائیں گے، اس پہ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے۔ پھر کیسے یہ عید سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے مولانا سے؟ دیکھیے، جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ پارٹی کی ہوتی ہیں، لیڈر جو ہے وہ پارٹی کی پالیسیز دیتا ہے۔ خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پارٹی کی آراء ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دی کچھ اور جو آراء پارٹی میں موجود ہوں، یہ پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے، باقی جو کہا کہ ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ ریزرویشنز جو ہیں اگر کوئی ہیں تو وہ آج کی میٹنگ میں اور آج کے بعد ہونے والی میٹنگز میں ان تمام کو کوشش کی جائے گی کہ وہ پوری طرح ایڈریس ہو جائیں اور ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں، ان کو ایڈریس کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی
کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور ان کا ایک نقطہ نظر موجودہ حکومت کے حوالے سے ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ وہی معاملہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا وہی کنٹینیو کر رہا ہے۔ پاکستان کی تعریف بھی ہو گئی اینٹی ٹیررزم کوآپریشن کے اوپر، اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی تعریف کا بہت سارے لوگ مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جس طرح معاملات چل رہے ہیں اور تحریک انصاف کے ایسے ہی چلیں گے۔ دیکھیے، ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ ہم نے امید نہیں لگائی تھی۔ کوئی آپ ہمیں اسٹیٹمنٹ ہماری بتا دیجئے جس میں کہ ہم نے ایز اے پالیسی میٹر کہا تھا جی کہ ہم ان کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے بالکل ایسا نہیں کہا، نہ ہم نے کوئی امید لگائی ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کیجئے۔ اب ان کی کیا پالیسی ہوگی پاکستان کے بارے میں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کو شاباش کی بات ہو رہی ہے، سر انہوں نے انٹیلیجنس کلیکٹ کی، اس کے بعد انہوں نے وہ انٹیلیجنس جو ہے پاکستان کے ساتھ شیئر کی اور ان کو کہا جی کہ فلانے بندے کو پکڑ کے ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور ان کے حوالے کر دیا۔ اب اس میں شاباش لینے کی کیا بات ہے؟ اسے کہتے ہیں ڈیلیورڈ ایز آرڈرڈ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہمارا مقام جو ہے ٹرانزیکشنل مقام ہے، وہ وقتاً فوقتاً ہم سے کام لیتے رہے ہیں اور وہ لیتے رہیں گے۔ ہماری ان کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرماننٹ، تو ابھی تک نان نیٹو الائی ہیں ٹیکنیکلی ان کے، لیکن ان کا تعلق ہمارے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل نیچر کا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شاباش واباش کی بات نہیں ہے، یہ تو ڈیلیورڈ ایز آرڈرڈ ہے۔ اب امریکی محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہے ٹیمی بروس، ان کی پہلی بریفنگ بھی آپ نے سنی ہوگی۔ خان صاحب کے حوالے سے سوال ہوا جس کو انہوں نے ایوائڈ کیا، اور لگتا تھا کہ ڈیلیبریٹلی اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ایوائڈ کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا یعنی کہ ایک کامن آبجیکٹو ہے یا مشترکہ مفاد ہے، کامن انٹرسٹ ہے، وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم۔ یہ مجھے بتائیے کہ وینڈی شرمن جو امریکی نائب وزیر خارجہ تھیں، انہوں نے 7 اکتوبر 2021 کو ممبئی میں بیٹھ کر ایسا ہی سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ خان صاحب نے تو ان سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا جب وہ 8 اکتوبر کو پاکستان آئی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف دہشت گردی کے معاملے پر ہی بات ہوگی، پاکستان سے براڈ بیسڈ بات نہیں ہوگی۔ تو موجودہ حکومت تو کمفرٹیبل ہے اس معاملے پر کہ اگر صرف ایک مفاد بھی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا تو بس ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر ہی چلیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایریا آف کوآپریشن وہ آئیڈینٹیفائی نہیں بھی کرتے۔ تو یو تھنک کہ جو فارن پالیسی ہے اب ہم اس پہ ایک بہت بڑا ایک شفٹ جو ہے وہ آ چکا ہے گزشتہ 3 سالوں میں؟ فارن پالیسی ہے کیا اس وقت پاکستان کی؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات کس بیسس کے اوپر استوار ہونے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تو بتا دیں ہمیں نا۔ ان کے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ امریکہ تو پاکستان کے ساتھ عرصہ دراز سے انہوں نے ایک ٹرانزیکشنل تعلقات جو ہے وہ استوار کیا ہوا ہے اور اسی میں وہ انٹرسٹڈ ہے۔ وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر پاکستان کو استعمال کرتے آئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب بھی کریں گے۔ اور ایک کمزور حکومت جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی امید بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک حکومت جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے، وہ کس اور چیز کی امید بھی نہیں کر سکتی۔ باقی امریکہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی اس وقت، عیسیٰ صاحب، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم کوئی یہ نہیں چاہتے کہ جی پاکستان کے انٹرسٹ کو کوئی گزن پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، لیکن اب امریکہ میں بہت سارے جو مووز ہیں وہ ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کے سامنے وہ آئیں گی۔ پاکستان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو سب سے پہلے اپنے اندر کے جو ڈومیسٹک حالات ہیں وہاں اسٹیبلٹی لانی پڑے گی، اس کے بعد ہی باقی کسی اچھے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ جو اکانومی کھیل رہے ہیں، یہ اکانومی جو ہے یہ بالکل 0/0 ہے اس وقت، اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ یہ پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، وہ اسٹیبلائز نہیں ہوتے، ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ کب تک یہ آپ مزید قرضہ جو ہے وہ IMF سے لیتے جائیں گے اور پاکستان چلاتے جائیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنا سب کچھ گروی رکھنا پڑے گا۔ ابھی بھی آپ بہت کچھ اپنا گروی رکھ چکے ہوئے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن سے خطاب پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آخری سیگمنٹ میں موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ کائرہ صاحب، جو آج صدر مملکت کا خطاب تھا اس میں مجموعی طور پر تاثر یہی ہے، ماسوائے سندھ سے نہریں، دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے وفاقی حکومت کی ڈائریکشن کی، ان کی پالیسیز کی، اس کی ایگزیکیوشن، امپلیمنٹیشن، اس کی تعریف کی ہے۔ اب ہم اس تعریف کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کارکردگی کا سرٹیفکیٹ سمجھیں، جو صدر ہونے کے ناطے بنتا ہی یہی تھا کہ صدر مملکت اسی قسم کا خطاب کرتے ہیں۔
عیسیٰ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صدر صاحب کا خطاب پوری طرح سنا نہ جا سکا ٹیلی ویژن پہ، شور بہت تھا، وہاں ہاؤس میں بھی تھے تو شور بہت تھا، سو آواز صحیح نہیں آ رہی تھی۔ ان کی سپیچ میں نے بعد میں ریٹن فارم میں دیکھ کے کچھ پڑھی، ابھی ساری تو نہیں پڑھ سکے جی، لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بھی صدر صاحب نے بیان کرنی ہوتی ہے، اچھے کاموں کی تعریف بھی کرنی ہوتی ہے، اور اگر کچھ رائے دینی ہے، اگر کچھ باتیں کہنی ہے تو صدر صاحب ایک ایلڈر کے طور پہ، قوم کے ایک بڑے کے طور پہ وہ اپنی آراء بھی دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے دہشت گردی کے ایشو پہ بھی بات کی، انہوں نے اس پہ بھی کیا، اور جہاں پہ تعریف کی وہاں کچھ اعتراض کیے، اور اس اعتراض کے ساتھ وے فارورڈ بھی دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پانی کے ایشو پہ بالکل حکومت بند کرے، بلکہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے اور پراپر فورم پہ اس کو بات کر کے اور اس پہ اتفاق رائے قائم کرے۔ یہ ایک تاثر تھا، یہی مناسب بات بھی یہی ہے۔ گزشتہ سال جو انہوں نے رائے دی تھی اس رائے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو اور پارلیمنٹ کو یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ افہام و تفہیم کریں، کوئی طریقہ نکالیں، کوئی بات چیت ہونی چاہیے اور ایک انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ آج وہ گفتگو نہیں ان کے سامنے آئی، ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا وزیراعظم کو یا حکومت کو کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ کیا صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے لاسٹ ایئر ایک اپرچونٹی کا دروازہ ایک کھولا تھا، اب اس کا وقت گزر چکا ہے، اب شاید تحریک انصاف سے آپ لوگ انگیج نہیں کر سکتے، یا موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات کو چلانے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوئی راہ باقی نہیں بچی؟ نہیں، انہوں نے میرا خیال ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ان کا سپیچ جو ریٹن فارم میں، اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ بھی کہا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، لیکن اسپیسیفکلی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں کیونکہ وہ مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے شاید اس کو اس سے پہلو تحقیق کرتے ہوئے بین السطور میں تو یہ کہا، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح شاید بات نہیں ہوئی، اور وہ پی ٹی آئی کے ماحول کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، یا ان کے رویے کو دیکھنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے اسٹریٹ اوے وہ نہیں کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اگر حکومت یہ کرے گی اور افہام و تفہیم نہ سے ہی کہا گیا، لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے، تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے اتفاق رائے کرنے کی بات، اتفاق رائے یہی ہے کہ آپ اپوزیشن اور حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلیں، باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لیں۔ جب ہم صدر مملکت کی تقریر سنتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہم انڈیویجولی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں سپیچز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی ان کے سنتے ہیں، کچھ جو جلسے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے خطاب بھی ٹاک شوز میں آ کر بھی اپنا مطمع نظر سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں جو نون لیگ کے حوالے سے ایک کہہ لیں کہ کچھ معاملات پر اظہار تعصب ہوتا ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ بڑا ابھر کر سامنے آیا گزشتہ ایک سال کے دوران، لیکن وہ ریزونیٹ کرتا ہوا صدر مملکت کی تقریر میں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو مثالیں بھی دے دیتا ہوں، بٹ جنرلی یہ کیا اس تقریر کو سوال تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہے اس نے کارکردگی کا ایک اوکے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے شہباز شریف کی حکومت کو کہ یہی زبردست ماڈل ہے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت ضروری ہے؟ بات زبردست ماڈل کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا امکانات تھے، کیا کیپیسٹی ہے اور کیا فیصلے کیے ہیں۔ بالعموم سارے فیصلوں کے اوپر جو فیصلے اچھے فیصلے کیے گئے ہیں، اکانومی کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے تھے، تکلیف دہ فیصلے تھے، عوام کو ناراض کرنے والے فیصلے تھے، اور اس کے ثمرات بھی بہتر آئے ہیں۔ عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر انویسٹر بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کے اپنے ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ریمیٹنسز بڑھی ہیں، ہماری سپیڈ اکانومی کی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، ہماری ریکوری جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور انفلیشن کم ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے، تو یہ چیزیں بہتری کی سمت ہے۔ تو اس سمت کو جو بہتری ہے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو پیپلز پارٹی کے دوستوں کا یا ہمارا سب کا تحفظ ہے، وہ آج بھی ہماری ٹیم چیئرمین صاحب کی قیادت میں پرائم منسٹر صاحب سے مل رہی ہے، اس وقت بھی شاید وہ ملاقات انڈر وے ہوگی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر وہی تحفظات ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ بناتے ہوئے ہمارے کچھ معاہدہ ہوئے تھے، کچھ کام کس طریقے سے چلانے ہیں، اس کے اوپر ایک وے فارورڈ ڈیزائن ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اسی کے لیے ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں، اور
اس پہ تبالت اختیار کرنے کی وجہ سے 1 سال گزر گیا نا وعدے وعید کرتے کرتے، تو پھر آہستہ آہستہ لفظوں میں تلخی آ گئی، پھر لہجوں میں تلخی آ گئی. تو میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی قیادت کو چاہیے کہ ان وعدوں پہ جلد عمل کرے، کیونکہ ہمارے لفظوں اور لہجوں کی تلخی، تعلق کی تلخی نہ مرے. نہیں، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو ارینجمنٹ ہے موجودہ حکومت کے ساتھ اس میں کچھ تحفظات ہیں. ایک مجموعی طور پر پورے ملک میں جو ایک ریزنٹمنٹ کچھ اہم ترین معاملات پر ہے، فار ایگزامپل ینگسٹرز ہیں، ایک سیاسی جماعت اگر وہ تنقید کرتی ہے کسی ایک مخصوص پلیٹ فارم پر، میں ٹویٹر کی، ایکس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بندش ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کرنے والی صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے فالوورز، ینگسٹرز اوورال جو اے پولیٹیکل ہیں وہ لوگ بھی، مسلم لیگ نون کے فالوورز وہ بھی ینگسٹرز استعمال کرتے ہیں. اب اس قسم کی ریزنٹمنٹ ہم نے بلاول بھٹو زرداری نے بہت مرتبہ اس کے اوپر بات کی. کیا آج آصف علی زرداری صاحب کو جو انٹرنیٹ ہے خاص طور پر اور جو ایپس ہیں، جب وہ آئی ٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور ان تمام معاملات پر بات کر رہے ہیں، تو ایک جملہ اس پر بھی ہو جاتا کہ یہ جو بندشیں ہیں، انٹرنیٹ پر قدغن ہے یا ایپس کو بند کرنا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور اس کے متاثرین میں صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، اس میں پورا ملک متاثر ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو فیصلے کرتے ہوئے جو حکومت فیصلے کرتی ہے اس کے لیے ان کے اتحادی موجود ہے، پیپلز پارٹی کے باقی ساتھی موجود ہیں، ہماری قیادت موجود ہے، بلاول صاحب موجود ہیں. صدر صاحب کو فیڈریشن کے حوالے سے باتیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے فیڈریشن کے حوالے سے ہی بات کی ہے. جہاں تحفظ تھا اس کے اوپر بالکل کہا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے آگے بڑھے. باقی کاموں کے لیے بلاول صاحب اس پہ اپنا تحفظات اظہار کرتے رہے ہیں. اب بھی آپ دیکھیے گا اپنی سپیچ جب بھی ہوگی پیپلز پارٹی اس پہ اپنا نقطہ نظر ضرور دے گی. نہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں پوری دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر سلویسٹ انٹرنیٹ ہوگا یا انٹرنیٹ کی بندش اور آؤٹیج اتنی ہوگی، جب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز ٹھیک ہیں، درست جانب گامزن ہے ملک، معاشی ترقی ہو جائے گی، ایک ایسا سیکٹر جو اس وقت پوری دنیا جہاں سے بلینز آف ڈالرز کا ریونیو اکٹھا کرتی ہے، جو سافٹ ویئرز بنانے والے ہیں، جو پرائیویٹلی کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، اتنی کم جو سست رفتار ہے ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی، صرف میانمار ہے جس میں ہم سے زیادہ آؤٹیج ہے. تو یہ معاملہ فیڈریشن کو، پورے ملک کو متاثر کرتا ہے، پورے ملک کی وفاق کی اکائیوں کو. آپ کا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کو اس معاملے پر خصوصاً ذرا بات کر لینی چاہیے تھی؟ میں نے تو کہا کہ میرا خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری پارلیمان کے اندر جماعت اس پہ بھرپور بات کرتی ہے. آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو بات کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا ہوگا اس لیے نہیں کی. صحیح. اچھا، جو معاملہ انہوں نے اٹھایا، ظاہر کے تعریفوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وفاق کے نمائندے کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت ہے، اس کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے، اور بطور صدر میں اس تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا. اب اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی، سب کو معلوم ہے کہ سندھ میں اس معاملے کے اوپر آپ لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. موجودہ حکومت آپ کی مرضی اور منشا کے بغیر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی. موجودہ حکومت آپ ہی کے ووٹوں پر قائم ہے. تو کیا یہ صرف تجویز کے طور پر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ باز رہیں اس سے، یا اگر حکومت اس کے باوجود یہ فیصلہ کرنے پر مصر رہتی ہے تو پیپلز پارٹی اپنی حمایت بھی ہٹا سکتی ہے موجودہ حکومت سے؟ عیسیٰ، پہلے تو یہ ہے کہ ان نہروں کے بارے میں ذرا تسلی کیجئے، کیونکہ ان میں سے کچھ نہریں وہ ہیں جو آلریڈی نکل رہی ہیں، جو جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوئی تھی، جو واٹر ریکارڈ کے مطابق ہی، جس طرح بلوچستان کو نہر جا رہی ہے، باقی صوبوں کو نہروں کی فراہمی ہے، تو وہ آلریڈی اس پہ کام جاری تھا کہ کوئی نئی نہریں نہیں نکل رہی. ایک آدھ نہر کا بارے میں ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم، اور پیپلز پارٹی پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کا فورم ہے، اس سے باقاعدہ اس کی منظوری لی جائے، اور جب تک منظوری نہیں ہوتی یہ کام نہ کیا جائے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا، آج صدر صاحب نے بھی وہی دہرایا ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ وہ ہمارے ووٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ووٹوں سے کھڑی ہوئی حکومت ہے، بالکل درست بات ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ اب یہ بالکل بات نہیں سنتے، یا جہاں سے ہمیں وفاق کو نقصان پہنچتے ہوئے نظر آئے گا، پھر پیپلز پارٹی کو اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اس سے قبل جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی فلاں بات نہیں مانی گئی تو اپنی سپورٹ وڈرا کر لے، فلاں نہیں مانیں گئی تو سپورٹ وڈرا کر لے. ہم سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ چیلنجز اتنے بڑے ہیں ملک کے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی وقت تھوڑی بہت زیادتی بھی ہے، جس طرح معاہدے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں
یا پانی کے معاہدے کی بات نہیں کر رہا. اگر ہمارے ساتھ کسی وقت وعدہ پورا نہیں بھی ہو رہا یا ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. کسی نئے بحران کا اس ملک کو سامنا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کے بعد کے متحمل نہیں ہیں. مجموعی طور پر چاہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہو، چاہے آصف علی زرداری بطور صدر مملکت ہوں، یا قمر زمان قاہرہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہوں، میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ جو اس وقت پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں خاص طور پر یہ جو پارلیمانی سال کنکلوڈ ہوا ہے، جس کے اختتام پر اور نئے سال کے آغاز پر صدر مملکت نے یہ خطاب کیا، انسانی حقوق کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن یعنی اجتماع کی اور وابستگی کی آزادی جو آئین میں پرومس کی گئی ہے، اسی طریقے سے انٹرنیٹ کی بندش، اس پر ہم آلریڈی بات کر چکے، جو پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق آپ کو آئین دیتا ہے. یہاں پر ایک قانون بن چکا کہ اب اسلام آباد جو ہے وہ نہیں آیا جا سکتا. تو یہ اس تمام معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی از کمفرٹیبل. اگر کوئی جماعت، بھلے وہ میری جماعت ہی ہو، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے جو جنگلہ ہے اس کے اندر جا کے احتجاج کرنا ہے، تو کیا ان کو احتجاج کا حق استعمال کرنے کا یہ موقع دینا چاہیے؟ نہیں. اگر میری جماعت یا کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد کو بند کر دینا ہے 10 دن 15 دن 20 دن کے لیے، ہم نے سیکریٹریٹ بھی بند کر دیں گے، ہم نے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس کے راستے میں بند کر دینے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ بھی نہیں چلنے دینی، ایف پی آر بھی نہیں چلنے دینی، ہم نے سپریم کورٹ کے راستے بھی بند کر دینے ہیں، تو کیا یہ احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے؟ نہیں، یہ آرگومنٹ آئی ایگری، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے موقع دیجئے، صرف ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں، صرف سوال اس میں دیجئے، میں پہلے آپ کا پچھلا سوال ایڈریس کر لوں نا، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. نہیں، یہ سے بہت لمبا سوال تھا نا، پھر بعد میں کیجئے گا. اس لیے کہ پھر وہ بے ربطگی ہو جاتی ہے. جی. جو احتجاج کا حق ہے وہ بالکل ملنا چاہیے. اگر کسی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو احتجاج کا حق ہے لیکن میری آزادی بھی جو ہے وہ سلب نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اگر مخصوص پوائنٹس بنا کے احتجاج کی بات کی جاتی ہے، ماضی میں نہیں ہوا، نہیں کیا گیا اس کا خیال، آج اگر کیا گیا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. جہاں تک تعلق ہماری کوالٹی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈیلیوری آف جسٹس کے حوالے سے، آزادی رائے کے حوالے سے، کبھی بھی مثالی نہیں رہی پاکستان کے اندر، اور اب زیادہ مشکلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہا جائے کہ آج سے پہلے بہت مثالی تھا، آج بہت خراب ہو گیا، ایسا بھی نہیں تھا. کئی اتوار کے اندر ایسا رہا. میڈیا کے لوگ خود پچھلی حکومت پہ اعتراض کرتے رہے کہ ہمارے اوپر تو سب سے زیادہ قدغنیں عمران خان صاحب کے دور میں لگی رہی. آپ خود کہتے تھے، آپ کے ساتھی. اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے بھی ایک پلس آ چکا ہے. دیکھیں نا، میں گزارش کر رہا ہوں، ڈکلائن ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، سب کو تحمل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور انقلاب نہیں آنا، یہ خواب قوم کو دکھانے بند کیے جائیں. ہمیں تدریجی طور پہ چیزوں کو کنسولیڈیٹ کر کے آگے بڑھانا ہے. ہمیں آزادی رائے بھی ہے. اگر پیکا ایکٹ کی بات ہے تو پیکا ایکٹ میں سوشل میڈیا کے بارے میں ہے، وہ آپ کے فارمل میڈیا کے بارے میں نہیں ہے. اور پیکا ایکٹ میں جس چیز کے اوپر قدغن ہے، عیسیٰ نقوی کو باتیں کرنے کا مکمل اختیار ہے، میرے پہ تنقید کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن کسی مفروضے پہ مبنی، کسی غلط بات پہ مبنی میرا کیریئر، میری شکل، میرا کردار تباہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہ ہو. تو بھکر سے نہیں ہے. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، بھکر سے ڈاکٹر نیازی صاحب نے جو حالیہ میو ہسپتال کا واقعہ تھا اس پر لب کشائی کی، ان کے خلاف ایک مقدمہ، ان کا کلینک سیل ہونے کی باتیں، ایف آئی آر اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آبویسلی ایک قانون کا استعمال جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے اوپر سوالات آ جاتے ہیں. کیپٹل کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے آئے اور آ کر یہاں پر کاروبار زندگی مفلوج کر دے، لیکن جب وہی سیاسی جماعت اسلام آباد کے کسی ایک مقام پر جلسے کے لیے اپلائی کرتی ہے تو پھر اس کی اجازت ہونی چاہیے. میری بات سن کے کیجئے گا. جی قاہرہ صاحب. دیکھیں نا، سوال یہ ہے، بالکل آزادی اظہار رائے ہے، آپ کو، مجھے بھی ہے. اب ہر فرد کے پاس ٹیلی فون ہے اور وہ اس کے پاس ایک کیمرہ ہے، وہ پورا اس کے پاس ایک ریلے سسٹم ہے. وہ چاہے صحافی کے طور پہ بن کے قمر زمان کی شکل بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کر دے. آپ میرے خلاف کوئی سکینڈل کھڑا کر دیتے ہیں جس کا وجود نہیں ہے، ہیمر ہوتا ہے، میرے مخالف اس کو ٹرینڈ بنا دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی میری شکل برباد ہوتی ہے، میرا گھر برباد ہوتا ہے، میری جماعت خراب ہوتی ہے، اور کوئی قدغن نہیں کہ جاؤ جا کے ڈیمیجز کا سوٹ کر لو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی.
صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قاری صاحب، وقت ختم ہو گیا، ورنہ یہ بات جس کے اوپر ہم زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے تھے اگلے وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. کبھی مثالی نہیں رہی معاملات، اب تھوڑی سی مشکلیں زیادہ ہیں اور انقلاب نہیں آنا، قاری صاحب نے یہ فرمایا ہے. جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.